अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर तफसीर कुरान का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 105 तक की तफसीर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इंशाअल्लाह 106 से लेके 110 तक की तफसीर आपके साथ शेयर करूंगी और कुरान पाक की ये तफसीर मैं आपके साथ तफसीर की दो ऑथेंटिक किताबों तफसीर उस्मानी और अनवारुल बयान में से शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरी तफसीर की वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उनको वॉच करके तफसीर के सिलसिले के साथ जुड़ जाइए, ताकि हम सब कुरान को सीख के समझ कर पढ़ने वाले बन जाएं। आयत नंबर 106 में बताऊंगी कि नसख आयत की हिकमत क्या है, यानी कि नसख आयत क्या होती हैं, तो इनके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा आयत नंबर 108 में बेजा सवालात की ममानियत आई है, वो बेजा सवालात जो मुशरिकीन और यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे। और आयत नंबर 109 में अल्लाह पाक ने बताया है कि कुफार चाहते हैं कि जो लोग मुसलमान हो चुके हैं उनको काफिर बना लें। तो अल्लाह पाक हम सबको कुरान को सीख कर समझ कर पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिथलिहा। मा नंसख मिन आयतिन के हम जिस किसी आयत को मनसूख करते हैं, औ नुनसिहा या भुला देते हैं, नअति बिखैरिम मिनहा तो हम इससे बेहतर ले आते हैं, औ मिसलिहा या इस जैसी। यानी हम जब किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो हम इससे बेहतर या इस जैसी आयत ले आते हैं। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अलम तालम क्या तूने नहीं जाना, अन्नल्लाह के बिलाशुबा अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। अलम तालम क्या तूने नहीं जाना, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द के उसी के लिए हैं आसमान और जमीन की बादशाहत। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मिन वलिय्यिन वला नसीर कोई वली और मददगार नहीं है। तो कुरान मजीद के बाज़ अहकाम अल्लाह ताला मनसूख फरमा देते थे। कभी एक हुक्म दिया फिर उससे मना फरमा दिया और उसके खिलाफ हुक्म दे दिया, कभी एक हुक्म की बजाय दूसरा हुक्म नाजिल फरमा दिया। तो इसको देखकर मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज एक बात कहते हैं और कल को इससे रुजू कर लेते हैं। अगर ये कुरान अल्लाह ताला के पास से होता तो इसमें मनसूखियत वाली बात क्यों होती। मालूम हुआ कि ये सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से ही कहते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से निस्बत करते हैं। तो सूरह नहल में इन दुश्मनों की बात को इस तरह बयान फरमाया, व इदा बद्दलना आयतम मकान आयतिन वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर। और जब हम किसी आयत को एक आयत की जगह बदल देते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ नाजिल फरमाता है, तो वो लोग कहते हैं कि बस तू इफ्तरा ही करने वाला है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने आयत शरीफा में इनकी जहालत वाली बात की तरदीद फरमाई और फरमाया कि हम जिस किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो इससे बेहतर या उस जैसी आयत ले आते हैं। मनसूख करने में भी हिकमत होती है और बंदों का इसमें फायदा होता है, या तो इसके लिए दूसरा हुक्म अनफा और असहल होता है, यानी नफा देने वाला और आसान होता है, या इसमें मुनफियत और सवाब पहली जैसी आयत की तरह होता है। सख्त हुक्म को आसान कर दिया गया तो बंदों के लिए ये भी बेहतर है कि इसमें अमल करने के लिए आसानी हो गई, और अगर आसानी की बजाय कोई सख्त हुक्म आ गया तो ये भी बेहतर है, क्योंकि अमल जिस कदर मुश्किल होगा उस कदर सवाब भी ज्यादा होगा। अब मनसूख होने की कई सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि इबारत कुरानिया बाकी रहे और हुक्म मनसूख हो जाए, इसको मनसूखुल हुक्म कहते हैं। जैसे औरत के लिए शौहर की वफात पर इद्दत 1 साल तक रखी गई थी, बाद में 4 महीने 10 दिन कर दी गई, और जिस आयत में 1 साल का जिक्र है वो भी मुसहफ में बाकी है, मताअन इलल हौली गैर इखराज। और नसख की एक सूरत ये है कि इसकी तिलावत मनसूख हो जाए और हुक्म बाकी रहे, तो इसको मनसूखुत तिलावा कहते हैं। तो इसकी मिसाल में आयत रजम को पेश किया जाता है। और मनसूख की एक सूरत ये भी होती है कि पहला हुक्म मनसूख हो जाए और इसकी जगह कोई दूसरा हुक्म आ जाए। जैसे बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ना मनसूख किया गया
گیا اور اس کے بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہوا، اور جیسے پہلے قارب کے لیے وصیت کرنا واجب تھا، پھر وہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی. صحیح ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں امر اول منسوخ ہو گیا، یعنی حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم نافذ کیا گیا، جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتنحن، یہ حکم جو ہے یہ منسوخ کر دیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا حکم نازل نہیں ہوا. ننسخ کے ساتھ ننسحا بھی فرمایا، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ بھلا دینے کا ہے. اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو بالکل ہی مصاحف سے اور ذہنوں سے بھی بھلا دیا گیا تھا. تو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جیسی تھی پہلے، اس کا اکثر حصہ اٹھا لیا گیا، نہ تلاوت باقی رہی نہ حکم باقی رہا. در منصور کی جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک رات کو ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے، انہیں ایک سورت یاد تھی، انہوں نے اسے نماز میں پڑھنا چاہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکے، اور اس رات میں چند صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. صبح کو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی، جو لوگوں کے سینوں سے اور ہر جگہ سے محو کر دی گئی جہاں جہاں لکھی ہوئی تھی. پھر آگے فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے، منسوخ کرنے پر بھی قدرت ہے، ذہنوں سے بھلا دینے پر بھی قدرت ہے، وہ حکمت کے مطابق جو چاہے کرے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے منسوخ فرمائے. کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا تو اس کی سزا بھگت لے گا. آسمان اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، جب وہ کافروں پر عذاب بھیجے گا ان کا کوئی یار اور مددگار اور دوست اور رشتہ دار اور کارساز نہیں ملے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ مخلوق میں تصرف کرنے والا، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ ہی ہے. بس جیسے کہ جس طرح چاہا انہیں پیدا کیا اور اس طرح جسے چاہتا ہے نیک بخت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بدبخت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، جسے چاہے توفیق دیتا ہے اور جسے چاہے بے حد اور جسے چاہے بے نصیب کر دیتا ہے. اسی طرح وہ اپنے بندوں میں جو چاہے حکم جاری کرے، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام، جس کی چاہے اجازت دے اور جس سے چاہے روک دے. وہ حاکم مطلق ہے، جو چاہے احکام جاری فرمائے، اس کے حکموں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا. جبکہ بندوں سے باز پرس ہوگی، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں. کسی چیز کا کسی مصلحت سے حکم دیا، پھر کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے اس سے روک دیا، بس اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں اس کی پوری پوری اطاعت کرنی چاہیے، اور رسولوں نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق میں رسولوں کی مکمل اتباع کرنی چاہیے. جو حکم دیں ان کی بجاوری کریں اور جس سے روکیں ان سے رک جانا چاہیے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسولوں سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ، کما جیسا کہ سئل موسیٰ من قبل، اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے، فقد ضل سواء السبیل، سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ معالم التنزیل میں اس آیت شریفہ کے 2 شان نزول لکھے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہودیوں نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم آسمان سے اسی طرح پوری کتاب بیک وقت لا کر پیش کرو جیسا موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لائے تھے. اور دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ. ممکن ہے کہ دونوں باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو تو اللہ تعالی شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے گئے. بنی اسرائیل نے ان سے کہا ارنا اللہ جہرا، کہ ہمیں اللہ پاک کو آمنے سامنے دکھا دو. واضح دلائل سامنے ہیں جو عقل مند کے لیے کافی ہیں. تکے بے تکے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں، اور جن کو اعتراض ہی کرنا مقصود ہے وہ تو ہر فرمائش پوری ہو جانے کے بعد بھی ماننے والے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پوری کتاب بیک وقت لائے تھے، پھر بھی ظالموں نے اسے کہاں مانا، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی کہ موسیٰ کو ملی تھی. کیا جو کتاب موسیٰ کو ملی تھی اس سے پہلے
پہلے یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یوں بھی کہتے تھے کہ ہم تو ہر ایک کے منکر ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سورہ قصص میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا، لہٰذا حج کرو۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ سائل نے 3 بار یہی سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کو چھوڑے رکھوں، یعنی کوئی حکم نہ بتاؤں، تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے۔ سو میں جب کسی چیز کا حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور اگر میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت المال کو ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ اب آیت کا شان نزول خواہ وہی ہو جو بھی میں نے بتایا، جو معلوم التنزیل سے نقل کیا گیا، لیکن اس میں مسلمانوں کو یہ بھی نصیحت مل گئی کہ جو احکام ہیں ان میں لگیں، تکے بے تکے سوال نہ کریں، قیل قال میں وقت ضائع نہ کریں اور ضرورت کی بات پوچھیں۔ اب آیت نمبر 109 اور 110 کی طرف چلتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے یہ چاہتے تھے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، لَوْ يَرُدُّونَكُم کہ تمہیں لوٹا لیں، مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا لیں، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسدا من عند انفسهم کہ اپنے دلوں کے حسد کے باعث، یعنی اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق کہ من بعد اس کے بعد، ما تبین لهم الحق ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فاعفوا سو تم معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ کہ جو کچھ پہلے سے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی خیر، تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے پاس پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ تو یہودیوں کو یہ تو خوب واضح طریقے پر معلوم ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو حسد کھا گیا، خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو واپس کر لیں، یعنی کہ ان کو واپس کافر بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو ان کے دلی ارادوں کی اطلاع دی تاکہ وہ ان سے بچتے رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی جھوٹی ہمدردی کو کوئی حیثیت نہ دیں۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبے کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، یعنی مسلمان ظاہری طور پر غالب نہیں ہوئے تھے، اسی لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف کرو اور درگزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، من جملہ اس قدرت کی یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ان پر غلبہ دے دے۔ کے بعد وہ دن بھی آیا کہ مدینے میں رہنے والے 2 قبیلے، قبیلہ بنو نذیر کو مسلمانوں نے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا اور ان کے دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے مرد قتل کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جانی اور مالی عبادات ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ فاعفوا واصفحوا میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر اور صلاۃ یعنی صبر اور نماز اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی
فرمائی ہے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اعمال صالحہ میں یہ بھی تاثیر ہے کہ دشمن پر غالب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا میں بھی ان سے فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا بدلہ ملے گا۔ یہاں سے جو کوئی خیر بھیجیں گے اللہ کے ہاں جمع رہے گی، وہاں جائیں گے تو پالیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے، تو ہر خیر اور شر کا اسے علم ہے۔ جو شخص خیر یا شر لے کر پہنچے گا اس کے مطابق جزا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خبر کے قائم مقام ہے، کیونکہ اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اور یہ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے تمام تر اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، تاکہ وہ اس کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر کوشش کریں، اور ان کے اعمال اللہ کے ہاں ذخیرہ رہیں گے، وہ انہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کر دے اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کی تربیت فرماتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی بچے کی تربیت کرتا ہے، یعنی بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو کھجور کے برابر جو چیز دی تھی اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا جیسا کہ اس نے اللہ کی راہ میں پہاڑ خرچ کر دیا ہو۔ تو آج کی تفسیر میں انشاءاللہ اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہود و نصارہ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اس کی تردید آئی ہے، اور اسی کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کے نزدیک جنتی کون لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کا آپس میں نزاع اور ان کی باتوں کی تردید کا حکم آیا ہے، اور اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے، تو یہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نمبر 114 میں بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ تفسیر کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے اور قرآن کو سیکھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بنا دیں اور آخرت بھی بنا دیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔